वालेकुम दोस्तों, छड़वी मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। फ़ाक़िद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अहम तरीन मुकाम डी चौक, जहाँ पर इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, उसी मुकाम के ऊपर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने दो जो नौजवान थे उनको कुचल के रख दिया, जो गज़ा मार्च के मौके पर वहाँ पर एक कैंप में मौजूद थे, जिसके नतीजे में ये दोनों अफराद जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और अब पता चला है जनाब कि ये जो गाड़ी थी, ये जो तेज़ रफ्तार गाड़ी थी, इसको पाक फौज का एक नौजवान लेफ्टिनेंट चला रहा था, जो आइडेंटिफाई हो गया है। और उसके हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि उसको मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया गया है अगली कार्रवाई के लिए। ताहम ये वाकया सोशल मीडिया पर एक ऐसे तनाज़े का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है, जो मौजूदा पोलिटिकल जो सूरत हाल है उसके अंदर मजीद कशीदगी का इजाफा करेगा। क्योंकि जैसे ही इस हादसे की खबर सामने आती है, ये बात सामने आती है कि जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब, जो पाकिस्तान की जमात इस्लामी के एक अहम तरीन मेंबर भी हैं और इस वक्त वो रुकने सेनेट भी हैं, वो गज़ा के जो मजलूम फ़लस्तीनी हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए मार्च कर रहे थे। और वो मार्च के शुरका को लेकर डी चौक पे आ गए और वहाँ पर आकर उन्होंने धरना दे दिया। इसी दौरान रात गए एक गाड़ी, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी वहाँ पर आई और वो मुजाहिरीन के ऊपर, उनके कैंप के ऊपर चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे में दो नौजवान हलाक हो गए। और इस वाक़े की जिम्मेदारी जो है वो उसके बाद सामने आती है। और फिर ये इस बात का जिक्र होता है कि ये जो लेफ्टिनेंट साहब थे, ये पाक फौज के एक आला तरीन अफसर और एक ऐसे अफसर जिनका ताल्लुक ISI से है, ये उनके साहबजादे हैं। और उस मामले को लेकर फिर सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। फिर इस बात का जिक्र शुरू हो जाता है कि जनाब उस आला तरीन अफसर को, जो एक 3 स्टार जनरल भी है मुबैना तौर पर, ये जो साहबजादे हैं, ये जो उनको बचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और ख़ास तौर पर झूठों का इमाम जनाब आदिल राजा, वो भी मंजर आम पर आता है और वो बराह रास्त इल्ज़ाम आयद कर देता है कि जनाब ये बच्चा है, इस बच्चे का नाम ये है और इसकी वल्दियत ये है और इनके वालिद साहब इस वक्त फलां पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे इस मामले में और ज़्यादा संगीनी पैदा होती है। क्योंकि वो लोग जो इस वक्त एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सो कॉल्ड नजरिए पर कायम है और वो जनाब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ झंडा लेकर मैदान में उतरे हुए हैं, वो इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। अब आज इस सारे के सारे जो वाकया का ना वो हो गया है नतारा और बात आ गई है खुल के। और फिर इस बात का भी ऐलान किया गया है आज बाज़ाब्ता तौर पर कि ये जो लेफ्टिनेंट थे, जिनके बारे में, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जनाब उनसे गाड़ी बेकाबू होकर इन मुजाहिरीन की तरफ चली गई और 2 लोग इसमें जान से गए, ये साहब जो हैं, ये जो नौजवान है, ये उस वक्त से ही इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में था। और इस नौजवान को अब मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया गया है ताकि इनके खिलाफ फौजी जो तरीक़ाकार है, मिलिट्री लॉज के मुताबिक इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये बात भी सामने आई है कि ये जो लेफ्टिनेंट साहब थे, ये अगरचे एक जो हैं फौज के अच्छे अफसर, उनके ये साहबजादे हैं, लेकिन ये किसी भी तौर पर जो जिनका जिक्र किया जा रहा था ना कि ISI के सबसे अहम तरीन अफसर, उनके साहबजादे ये नहीं हैं। ये इनके वालिद साहब एक सर्विंग ब्रिगेडियर हैं और बड़ी अच्छी रेप्यूट के वो ब्रिगेडियर हैं। अलबत्ता उन्होंने अपने साहबजादे की इस हरकत की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो ब्रिगेडियर साहब अब मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उन्होंने अपने साहबजादे को मिलिट्री कानून के रहमो करम पर छोड़ दिया और उनका जनाब इसका फैसला मिलिट्री पुलिस करेगी, मिलिट्री लॉ करेंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जबकि जिन साहब के ऊपर इल्ज़ाम था कि जनाब ये उनका साहबजादा है, उनके साहबजादे के बारे में भी ये इतलात आई हैं कि लेफ्टिनेंट काशिफ नदीम, वो जो हैं इस वक्त वो वज़ीरिस्तान के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं और बलूचिस्तान में, वज़ीरिस्तान में नहीं, बलूचिस्तान में वो ड्यूटी कर रहे हैं और वो वहाँ पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मौजूद हैं। और हालिया दिनों में उनका इस्लामाबाद का कोई विज़िट नहीं हुआ। ये जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था, ये बुनियादी तौर पर
فوج کے خلاف جو نیریٹو بلڈنگ کا عمل ہے یہ اسی کا حصہ ہے، اس کا اور کسی معاملے میں لینا دینا نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بات بھی اپنے جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ پولیس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ حادثے میں ملوث گاڑی ان کے والد یعنی جو لیفٹیننٹ صاحب تھے ان کے والد کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ ڈرائیور کی گرفتاری کے بعد ان کے والد کو بھی تھانے بلوایا گیا تھا اور بیٹے کی رہائی کے لیے جو پولیس پر اثر انداز ہونے کی جو کوششیں ان کا الزام ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے اور ان کا جو صاحبزادہ تھا، ان کو ملٹری پولیس کو جب اس بارے میں اس واقعے کی اطلاع ملی، یہ وہاں پر آئے اور انہوں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اور جس کے بعد یہ جو سچویشن تھی یہ ذرا تھوڑی سی ہو گئی ہے خراب۔ اب جو سچویشن سامنے آ رہی ہے وہ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس وقت بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے جن کی بنا پر جو جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے وہ آگے بڑھے۔ اگر دیکھا جائے تو اس پروپیگنڈے کی روک تھام بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جھوٹ پھیلانا، پروپیگنڈا کرنا یہ بالکل مختلف چیز ہے، تنقید کرنا یا خبر فائل کرنا یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ جو پروپیگنڈا ہے وہ ہوتا ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہے، جبکہ خبر یا ویلاگز یا جو بھی چیزیں ہیں وہ خبر کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور خبر کے درست یا غلط ہونے کا احتمال بھی موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو 100% خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی وہ تمام کی تمام 100 کی 100 خبریں درست ہوں گی۔ اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ 10 خبریں شیئر کی گئی ہیں تو 6 درست ہو جائیں، 4 غلط ہو جائیں، 4 درست ہو جائیں، 6 غلط ہو جائیں، 8 درست ہو جائیں، 2 غلط ہو جائیں۔ اس بات کے امکانات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو خبر آپ کو دی جا رہی ہے وہ اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس نے جھوٹ کو سرکولیٹ کرنا ہے۔ خبر اور جعلی پوسٹ ان دونوں کے درمیان فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو قانون بنایا گیا ہے حد تک عزت کا، اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ اس قانون کے اندر پروفیشنل جرنلسٹ، نان جرنلسٹ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تینوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کی گئی ہے، جو غلط ہے۔ اب یہ جو خبر آج کی نہیں ہے، یہ جو خبر جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ 19 یا 20 مئی کی یہ واقعہ ہے، 19 اور 20 مئی کی درمیانی شب کا۔ 19 اور 20 مئی سے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر گردش میں بھی ہے اور تمام جرنلسٹوں کو اس حوالے سے علم بھی ہے، لیکن کسی جرنلسٹ نے اس کی خبر کو آپ کے سامنے نہیں رکھا۔ البتہ وہ ٹرولز اور پروپیگنڈسٹ جو اس موقع کی طاق میں تھے کہ وہ جناب پاکستان کے سب سے اہم ادارے کو تنقید کا نشانہ بنائے، انہوں نے اس چیز کو سرکولیٹ کیا، جبکہ پروفیشنل جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حامد امیر صاحب نے بھی آج ایک پوسٹ کو شیئر کیا ہے، اگرچہ ان کی پوسٹ میں شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی ایک کیمپین کا حصہ بن گئے ہیں جو رش آف بلڈ کے ذریعے سامنے آتا ہے، یعنی بندہ ایک دم جذبات میں آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے سینٹر مشتاق کے ساتھ حامد امیر صاحب کا کوئی بہت اچھا کوئی درینہ تعلق ہو، دوستی ہو، اور وہ اس تصویر سے ان کے جذبات مجروح ہوئے ہوں، لیکن ایک تصویر پوری کی پوری صورتحال کی عکاسی نہیں کرتی۔ تصویر کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ حامد امیر صاحب نے اس تصویر کو ٹویٹ کیا ہے، اور اس تصویر کو ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد پولیس کے ایک ایس پی کو، جس نے بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے، اس کو تنقید کی ہے۔ وہ جو ایس پی صاحب ہیں انہوں نے سینٹر مشتاق کی طرف اس طریقے سے کر کے ایک اگریسو انداز میں فنگر کو پوائنٹ کیا ہے، اور حامد میر صاحب اپنے ٹویٹ کے اندر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس افسر کو اس کے والدین نے اس بات کی تربیت نہیں دی ہوگی کہ جناب آپ نے بزرگوں کی عزت نہیں کرنی، ان کے والدین نے ان کو یہی تربیت دی ہوگی کہ جناب آپ نے اپنے سے بڑی عمر کے ہر ایک شخص کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا ہے، لیکن کرسی اور اختیار کا نشہ تمام رشتوں کو بھلا دیتا ہے اور تمام تربیت جو ہے اس کو غارت کر دیتا ہے۔ یہ افسر کی بھی کرسی پر بیٹھنے اور اختیارات کو استعمال کرنے کی طاقت نے ان کو احترام آدمیت کو بھلا دیا ہے، اور حامد میر صاحب نے کہ اس ٹویٹ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ شاید یہاں پر کوئی ایسی اگریسو صورتحال تھی جس میں یہ ایس پی صاحب اب غصے سے جو ہے وہ جو اپنے حد ہے شاید اس کو فراموش کر بیٹھے۔
جبکہ سوشل میڈیا پر وہ جو آرگومنٹ ہے اس کی کچھ اور تصاویر بھی زیر گردش ہے، اور یہ وہاں پر جناب ایس پی صاحب جو ہیں وہ توجہ کے ساتھ بات سن رہے ہیں، جبکہ سینیٹر مشتاق صاحب نے ان کی طرف اس طریقے سے اگریسو فنگر کو پوائنٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ موقع پر موجود نہیں تھے، اور موقع پر موجود نہ ہونے کے سبب ہم ان حالات کی صحیح طریقے سے آگاہی نہیں حاصل کر پائے، لیکن آگاہی حاصل نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمام چیزوں کو فراموش کر دیں اور اس بات کا اظہار شروع کر دیں کہ جناب میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے۔ اور یہی اس وقت کی سچویشن ہے۔ بیرون ملک مقیم اس جو یوٹیوبرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اسی موقع کو مختلف حوالوں سے انکیش کرتے ہیں، جس طریقے سے میں نے ایک اعلیٰ افسر کا ذکر کیا ہے کہ اس واقعے میں چونکہ نہ لیفٹیننٹ کا نام آ رہا تھا نہ ہی ان کے والد افسر کا نام آ رہا تھا، لہٰذا اس لیفٹیننٹ کو جوڑ دیا گیا، اس کا تعلق ایک اعلیٰ ترین 3 سٹار جنرل سے جو اس وقت ایک اہم ترین عہدے پر فائز ہیں، اور اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی مختلف سوشل میڈیا پوسٹ پر، اور خاص طور پر عادل راجہ کی طرف سے جو پوسٹوں کو شیئر کیا گیا کہ جناب یہاں پر جو کچھ ہوا ہے یہ دیدہ دانستہ تھا، شراب کا نشہ تھا، دھت تھا، اختیارات کا نشہ تھا، پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے جو ہے نا کلابے ملائے، لیکن حقیقت نکلی کہ جب سامنے آئی تو یہ پتا چلا کہ باپ بیٹا دونوں سامنے آئے تھے۔ بیٹے کو جو ملزم تھا اس سارے واقعے کا اس کو ملٹری پولیس کی کسٹڈی میں دیا گیا، جبکہ باپ نے جو ایک سرونگ بریگیڈیئر تھا اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور یہ اس بات کی مثال سیٹ کی کہ جناب کسی بھی عہدے پر اگر آپ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر موقع پر ہی اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے۔ غلطی کو تسلیم کر لینا اور غلطی کے اوپر معافی مانگ لینا اور اس کے بعد اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جانا، یہ اعلیٰ ترین اخلاقی معیارات کا اظہار ہے، اور ان اعلیٰ ترین اخلاقی معیارات کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ جو لیفٹیننٹ صاحب ہیں ان کا معاملہ چلا گیا ہے اب ملٹری میں، اور وہاں پر ان کا ملٹری طریقہ کار کے مطابق ان کا ٹرائل ہوگا۔ ٹرائل کے بعد اگر ضرورت سمجھی جائے گی تو ان کو ان کا کورٹ مارشل ہوگا، اور کورٹ مارشل کیے جانے کے بعد ان کو فوج سے الگ کر دیا جائے گا، اور یہی وہ پیمانہ ہے جس کے اوپر سب کو پرکھا جانا چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں یہ بات ہمیں کافی حد تک کلیئرٹی میں نظر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی فوج کے خلاف ایک نئی پروپیگنڈا کیمپین کا آغاز کری ہے، جس طریقے سے 25 مئی اور اس کے بعد SIFC کے پلیٹ فارم کے معاملے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے PTI آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے جس طریقے سے پوسٹ کو شیئر کیا جا رہا ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو فوج کے خلاف ایک مرتبہ پھر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک مرتبہ پھر 9 مئی کی صورتحال کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان کے انتہا پسند بیانات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جہاں پر وہ لوگوں کو اس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے کچھ ہوا، میری بیگم کو کچھ ہوا تو جناب چیف آف آرمی اسٹاف کا میں قیامت تک پیچھا کروں گا، قبر دیا کرنا تھا گودا پیچھا کراں گا۔ یہ وہ ایسی صورتحال ہے جس کا جائزہ لیا جانا ضروری تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پنجاب کیبنٹ نے ایک اہم ترین اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے عمران خان صاحب ان کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے پر مقدمات دائر کریں گے، اور پنجاب کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ عمران خان مسلسل ریاستی اداروں کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، وہ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے والے رہنما بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، لہٰذا پنجاب کیبنٹ ان کے خلاف ایکشن لے گی اور جو ہے ان کے خلاف مزید مقدمات کی منظوری دے گی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو اب ہمیں مزید کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر ایک معاملے کا جو ہے نا وہ ذمہ دار فوج کو ٹھہرانا میرا خیال ہے کہ یہ ایک درست عمل نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس سے کوئی سبق سیکھتے ہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔